असमत चुगताई का अफसाना। असमत चुगताई का अफसाना चूटे का आज तज़किरा करेंगे। असमत चुगताई पैदाइश 1915 में और उनका इंतकाल 1951 में हुआ था। असमत चुगताई की जो है ना चूट है, ये असमत चुगताई का दूसरा मजमुआ है, 1942 में लिखा गया है। हाँ, इस मजमुए में कुल 15 अफसाने शामिल हैं। उसका सबसे पहला अफसाना है भूल भुलैया, दूसरा है पंचर, तीसरा है सास, चौथा है सफ़र में। चौथा सफ़र में है, पाँचवां उसके ख्वाब है, छठा जनाजे हैं, सातवां लिहाफ है, आठवां जो है बीमार है, नवा जो है मेरा बच्चा है और 10वां जो है तिल, 11 जो है दोज़खी, 12 जो है छोटी आपा और 13 छुर्री में से और 14 एक शौहर के खातिर, 15 मर्द और औरत। इस मजमूए में शामिल सभी 15 अफसाने के नाम इस तरह तरतीब से याद रखें। लिहाफ में सोए बीमार, मर्द और औरत ने भूल भुलैया की झुर्रियों में से दोज़खी जनाजे को सफ़र में, दोज़खी के जनाजे की सफ़र में ले जाते देखा। तभी छोटी आपा ने एक शौहर के खातिर अपनी सास की तिल को मेरा बच्चा कहकर पुकारा और नींद खुलते ही उसके ख्वाब पंचर हो गए। ठीक है, इस तरह से। और इस मजमूए में पेश लफ्ज़ कृष्णचंद ने लिखा है। क्या लिखा है कि असमत के पेशतर अफसाने में वाक़या खुद उन्हीं की ज़बानी आगे बढ़ता है, यानी खुद उसी के ज़बानी आगे बढ़ता है, यानी वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर इस्तेमाल होती है, मैं के ज़रिए इस्तेमाल होती है, कहानी बयान होती है। चलिए ठीक है, अब लिखते क्या है। अब ये हाल है कि असमत का नाम आते ही मर्द अफसाना निगारों के दौरे पड़ने लगते हैं। अब यह हाल है कि असमत चुगताई का नाम आते ही मर्द अफसाना निगारा जो है ना, जैसे वो कृष्णचंद, मर्द अफसाना निगारों को दौरे पड़ने लगते हैं। शर्मिंदा हो रहे हैं, आप खफीफ होए जा रहे हैं। कृष्णचंद का पेशे लफ्ज़ में चूटे में है। भूल भुलैया। सलाहुद्दीन आज़म मेरे चचा का अकलौता सपूत है। चाचा को इतनी लड़कियां पैदा हुई कि चाचा बोला गए शादी का घर, और वो भी हिंदुस्तानी तौर तरीक़े। घर क्या होते हैं? एक भूल भुलैया का रास्ता होता है जिसमें मज़े से आँख मचोली खेलो, सर को पैर की खबर नहीं होती। इस अफसाने में सलाहुद्दीन आज़म एक अजीज़ कल प्यारा लड़का है जिससे सब प्यार करते हैं, क्योंकि वह कई बहनों में वह अकलौता भाई है। सलाहुद्दीन का कहानी की रावी का चचेरा भाई है जो बचपन में अपनी बहनों से खूब मजाक वगैरह करता है और बात बात पर डांट खिलवाता है। सालों के बाद दोनों की मुलाकात अपने दूसरी बहन राबिया के शादी में होती है। शादी का मौका तो होता ही है जिसमें खुद मस्तियाँ होती है, इसलिए वहाँ भी ये दोनों खूब मजाक करते हैं, मस्तियाँ उड़ाते हैं। दरअसल ये भाई बहन की मोहब्बत से लबरेज़ एक अफसाना है। काबिल ज़िक्र ये है कि सलाहुद्दीन आज़म उसका नाम किरदार है, मेन किरदार, और राबिया जो है ये दूसरा किरदार, तो उसकी बहन है, चचेरी बहन। आगे देखते हैं, पहले इस अफसाने को पढ़ लेते हैं, फिर पंचर के बारे में कुछ गुफ्तगू करेंगे। असमत चुगताई की चूटें पढ़ते हैं, ठीक है। असमत चुगताई का ये साकिम बिग बुक डिपो में शाये हुआ था 1942 में, तो आप देख ही लिए हैं, देख लीजिए उसकी फहरिस्त। 15 अफसाने हैं उसके। पेश लफ्ज़ असमत चुगताई का उसने लिखा है, कृष्णचंद ने बता दिया गया है। कृष्णचंद का उसके बाद इसका दूसरा अफसाना, इसका पहला अफसाना पढ़ेंगे आपके सामने। कृष्णचंद का ये देखिए, कृष्णचंद का लिखा हुआ है, भूल भुलैया।
लेफ्ट राइट भूल भुलैया, लेफ्ट राइट को एक मार्च ऊर्ध्वम और अधम, फौज कुर्सियों और मेज़ों की खंदक और खाइयों में दब गई और गुल पड़ गया। क्या अंधेरा है, सारी कुर्सियों को चूर किए देते हैं बेटी राफिया, ज़रा मारियो तो उन मारियो बेटियों को। चची नन्ही को दूध पिला रही थी। मेरा हंसी के मारे बुरा हाल हो गया। बमुश्किल मजरूही को खींच खाच कर निकाला। फौज का कप्तान तो बिल्कुल चूहे की तरह एक आराम कुर्सी और 2 स्टूलों के बीच में बचा पड़ा था। सल्लू भैया ने कहा था, फौज फौज खेलो। रशीद अपनी कागज़ की टोपी सीधी करने लगे और मन्नू अपने छिले हुए घुटने को डबडबाई हुई आंखों से घूर घूर कर बसोर रहे थे। अच्छन चचा जान के कोट में से बाहर निकलने के लिए फड़फड़ा रहे थे और उनका मुफलर बुरी तरह फांसी लगा रहा था, मगर कप्तान साहब वैसे ही डबे खड़े रहे। ये हो क्या रहा था? मैंने कप्तान साहब की स्याही से बनी हुई मोछों को देख कर कहा। सलाहुद्दीन आज़म रिचर्डस शेरूल पर चढ़ाई कर रहा था। मन्नू को हंसी आ गई और वह लेट गया। फिर काली कुर्सी घिसक गई और बस कप्तान साहब नहायत एहतियात से मूछें थपकते हुए बोला, अच्छा, और ये अच्छन? ये तो रिचर्ड हैं। क्या ये शेरूल? ये मुफलर देखो इनका, ये शेरूल के बाल हैं। और जनाब, मैंने 4 फीट की कप्तान को नज़रों से नापा। हम सलाहुद्दीन आज़म वो अकड़ते हुए चले। वो भाई, ये मेरा कोट तो उतार दो, स्याही लग गई तो खुदा की कसम ठोकूंगी। ओहो, आपका कोट, बात ये है कि उसके बालों का कालर को तो लीजिए ना अपना कोट। रफू बाजी, ज़रा ये सवाल बताइए। सल्लू अपनी स्लेट मेरे नाक के बराबर अड़ा कर बोले, ना भाई, मैं इस वक्त सी रही हूँ ज़रा। फिर आपको सीने में नहीं देते। सल्लू ने मेरे पैरों में गुदगुदी करनी शुरू कर दी। मैंने पैर सिमीट ली तो वो मेरे कमर में सड़ अड़ा कर लेट गया और बकना शुरू किया, फट जाए, अल्लाह करे पैर चीर हो जाए ये कुर्ता। सवाल तो बताती नहीं, लेकिन कफन से जा रही हैं अपना। चल यहाँ से बाजी, वरना सुई उतार दूंगी। और वहाँ से हटकर मेरी एल्बम उलट पुलट करने लगा। ये कौन चुड़ैल जैसी है? काली माई, ओ ये सल्लू भैया, रख दे मेरी चीज़। मैंने सोचा जिन है ये तो फिर सवाल बताओ। और फिर मेरे पास घुस कर बैठ गया। अरे ज़रा हट, गर्मी के मारे वैसे ही उबली जा रहे हैं, तो मैं क्या करूं? और वो मुझसे लिपटा जाता। मेरी बाजी कैसी? हाँ गुड़िया, ज़रा बता तो दो फिर सवाल। मजबूरन मैंने सवाल करना शुरू किया। अब ये सवाल समझा जा रहा है, ये मेरे बंदों का मुआयना हो रहा है। अब ये सवाल समझा जा रहा है या मेरे बंदों का मुआयना हो रहा है? वो जल्दी से स्लेट पर झुक गया।
میں بتا رہی تھی اور وہ بیوقوفوں کی طرح میرا منہ دیکھ رہا تھا۔ ہوں میں چڑ گئی۔ بڑے رہو یا منہ تکتے رہو، پڑے رہو یا منہ تکنے آئے ہو، سلو دق نہ کرو، ورنہ چچی جان سے کہہ دوں گی۔ آپ کی تصویر بنا رہا ہوں، یہ دیکھیے آپ کی ہونٹ بولنے میں ایسے ہلتے ہیں جیسے 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 پتہ نہیں کیا، بس ہلتے رہتے ہیں۔ شرارت سے آنکھیں مٹکائی۔ بھاگ یہاں سے الو۔ میں نے سلیٹ دور پھینک دی اور وہ بڑبڑاتا ہوا الگ بیٹھ گیا، اور میں اٹھ کر برآمدے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد دیکھتی ہوں کہ چلے آ رہے ہیں۔ اپنا بوریا بستر سنبھالے۔ یا اللہ خیر، کیوں تم پھر آ گئے یہاں؟ اور کیا، وہاں دل جو گھبراتا تھا۔ اور وہ پھر میرے پاس بیٹھنے لگا۔ سلو، اگر تم نہیں مانو گے نا، نہیں مانو گے تو کیا؟ اس نے منہ چڑھایا۔ ہم تمہارے پاس بیٹھتے ہیں تو اچھا پڑھا جاتا ہے۔ اچھا تو چپ کے پڑھو۔ صلاح الدین میرے چچا کا اکلوتا سپوت تھا۔ چھوٹی آنکھ کا یہی تو ایک تارا تھا۔ اتنی لڑکیاں پیدا ہوئیں کہ چچا چچی بولا گئے اور پھر آپ تشریف لائے۔ جناب کی انگلی دکھے تو بکرے صدقے گئے جانے لگے، منتیں مانی جانے لگی۔ گھر میں کوئی زور سے نہ بولے، جوتے اتار کر چلو، برتن نہ کھڑکے، لاڈلے کی آنکھیں کھل جائے گی۔ گھر میں اسی لیے کوئی کتا نہ پلتا، مرغیاں نہ رکھی جاتی کہ ننھے میاں کی کبھی نیند نہ خراب کر دیں، اور ہم بیچارے نہ لاڈ کریں۔ یہ بھی ماں بہنوں کا لاڈ اسے کچھ کڑوا لگنے لگتا تھا، اور وہ سارے وقت مجھی سے الجھتا۔ لوگوں کے نان وائلنس سے وہ تنگ آ گیا تھا۔ یہی بات تھی کہ وہ جان کر مجھے چھیڑتا، کیونکہ اسے بری طرح ڈانٹ دیتی اور کبھی کبھی چپت بھی رسید کر دیتی۔ لاڈلے پوت دبلے اور سوکھے تو ہوتے ہی ہیں، اور اوپر سے پتلا پانس جیسا قد۔ اماں تو نظر بھر کے نہ دیکھتی کہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں اونٹ صاحب کو نظر نہ لگ جائے، اور یہاں کے جہاں لمبی لمبی ٹانگیں پھینکتے آئے اور چھیڑے گئے۔ یہ عادت سی ہو گئی تھی کہ کالج سے آئے اور اماں کو بلائیں دی، اور دادا کو نبض دیکھ کر سیدھے میری جان پر نازل ہو گئے۔ مجال جو گھڑی بھر خود نچلا بیٹھے یا بیٹھنے دے۔ بہنوں کو چھیڑنا، کسی کے گدگدی کی، کسی کے گلے میں جھول کیے، کسی کے کندھے میں کاٹ لیا۔ میرے پاس آئے اور میں نے تھپڑ دے دیا۔ گھنٹوں ماں بہن بیٹھ کر ارمان بھرے ذکر کرا کرتی۔ ہر دلچسپ اور پرمسرت بات سلو میاں کی شادی کے لیے اٹھا کر رکھ دی جاتی۔ سلو کی شادی میں بتاؤں گی سب کی، گوالیہ کی چندیری کی ساڑیاں، اور بھائی میں تو دلی جا کر کروں گی سہیلی کی شادی کی طرح۔ اسے اب دونوں کی طرف مہمان آ گئے، اور بس اس گھر میں تو، اور اماں اسے بلائیں گے لیلا دسیا کو ناچنے کے لیے۔ ایک بہن بولتی، بھائی ہم تو صحرا وغیرہ سب باندھیں گے۔ ظرف فقط کی اچکن ماموں ابا جیسے، اور بہنوں کے لیے بھائی تھا گویا جگمگاتا ہیرا میری اندھی آنکھوں میں سے جیسے، اور
जैसे और छोटी जैसे और 6-7 भाई थे, ये भी एक लड़ने झगड़ने तो तू मैं करने। और बात रुआब जमाने वाली एक अदना हस्ती थी। मैं उसके अरमान भरे दिलों के धड़कते हुए जज्बात से गुमला जाती। काश मेरे भी इतने भाइयों के बजाय एक ही होता, एक दुबला पतला आए दिन का मरीज, चंचना लड़ाकू। हाँ, कितना रोमांटिक मालूम होता। बाजी ज़रा कुर्ते में ये बटन टांग दो। वह इतनी पतली गर्दन आगे बढ़ाकर बोला, हाँ, झटपट टांग दो। मुझे मैच में जाना है। मैं नॉवेल के ऐसे हिस्से पर पहुंच गई थी जहां हीरो हीरोइन के बाजुओं तक पहुंच चुका था। भला इस कदर गैर रोमानवी काम में मेरा क्या जी लगता। राबिया से कहो, वो टांग देगी। नहीं, हम तो तुमसे ही टंगवाएंगे। मेरे पास सुई भी नहीं। वह दौड़ कर चची जान की बकैची उठा लाया। लो ये सुई, तागा पिरो। लाओ मैं पिरो दूं। चची ने सुरता छोड़कर बोली, मैं तो इन्हीं से टंगवाऊंगा। लो सुई। मुझे जिद आ गई, राशिदा से टंगवाओ। हीरो आगे बढ़ रहा था। मुझे आखिरी लाइन फिर से पढ़ना पड़े। नहीं, हम तो तुम ही से टंगवाएंगे। रखो किताब इधर, वरना फाड़ दूंगा। भाग जाओ, नहीं टांगती। मैंने किताब दूसरी तरफ मोड़ ली। उसे भी जिद आ गई। आज या तो तुमसे बटन टंगवाऊंगा या अपना तुम्हारा खून बहा दूंगा। चल हट, बड़ा वो है ना, बहाओ ना बहाओ अपना खून। हीरे की कनी के खून बहाने के इरादे ही को देखकर बहन लरस गई। उसका बस चलता तो वह बटन की जगह अपनी आंखें लटकाकर टांग देती। सल्लू, लाओ मैं टांग दूं। ज़रा सी देर में राशिदा बोली। कह दिया सलाहुद्दीन, एक बात जो कह देते हैं वह टलती नहीं। देखो बाजी, टांगती हो या नहीं। या क्या? मैंने तो तेवरियां चढ़ाई, यही कि मैच देखने नहीं जाऊंगा। एक लफ्ज़ किताब का नहीं पढ़ने दूंगा और मौका मिलने पर किताब पार कर दूंगा। और मैं हंसी आ गई। ओहो, लो बस तुम फिर प्यारी सी बच्चों की तरह टांग दो। मैंने भी सोचा, वह बाल टांगो। मैंने तो बटन टांगना शुरू कर दिया और वह मुझे दिक करने लगा। देखो सल्लू, मेरे हाथ हिल जाएगा तो सुई कलेजे में उतर जाने दो। और उसने फिर गुदगुदी की। मैंने सुई मजाक में चुभोना चाही। वो जल्दी से हटा। धक्के से ना जाने कैसे सुई की नोक चुभ गई। खून भी निकला और गज़ब ये कि नोक गायब सुनते हैं सुई की नोक खून में खो जाती है, दिल में जा पहुंचती है, दम निकल जाता है। अरे नोक, हाँ, अरे नोक मेरे मुंह से परेशानी में निकला, मेरे सीने में उतर गई और अब खून में चली जाएगी और फिर दिल में आ जाएगी। लो अम्मा जान हम तो चले। चची जान को सकता हो गया, मगर वो संभली और चीखी। राबिया चीखी, राशिदा चीखी। मेरा यह हाल कि मुजरिम की तरह सुई पकड़े खड़ी रह गई। सलाहुद्दीन सर पकड़कर बैठ गया और लाचारी से गिरेबान टटोलने लगा। फिर जो हल्लड़ मचा है तो खुदा ही जानता है कि मुझ पर क्या कुछ गुजरी। डॉक्टर हकीम और नमाजी और
میرا دل چاہے ڈوب مروں، آخر میں نے مذاق کیا ہی کیوں تھا، اور وہ بھی اس کانچ کے گلاس سے۔ کیا بتاؤں کیسی پشیمانی ہو رہی تھی۔ ایکسرے ہوا، سارا جسم میں سوئی ڈھونڈ ڈالی، مگر خاک پتہ چلا، اور مصیبت اور بھی مصیبت۔ چچی جان کی آنسو، رابعہ راشدہ کا ٹہل ٹہل کر دعائیں مانگنا، اوپر سے سلو میاں کا اترا کر مرنے کی دھمکیاں دینا، میرے آنسو نکل آئے۔ سلو نے میرے طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اب تو چین آ گئی آپ کو؟ میں نے سر جھکا لیا۔ اچھا یہاں آئیے، ذرا سر میں تیل تھپک دیجیے۔ بھلا اب مجھ میں ہمت کہاں تھی جو انکار کروں۔ چپ چاپ سر میں تیل ڈالنا شروع کیا۔ سلو فتح مندانہ انداز سے مجھے آنکھیں چڑھا کر دیکھتا اور مسکراتا رہتا۔ دیکھا میرا ناحکم ماننے کا نتیجہ؟ وہ میری انگلیوں میں چٹکی نوچ کر بولا۔ سوئی تو میرے گریبان میں ہی ٹوٹ گئی تھی۔ غصہ کے مارے میرا خون کھول گیا۔ اچھا جانے دو، اماں جان کاہے کو مانیں گی؟ میں نے سوئی پھینک دی۔ میرے ہاتھ پھر ڈھیلے پڑ گئے اور وہ ہنسا۔ اچھا باجی، تجھ میں اس کی سزا نہ ملی؟ خیر، میرا جی چاہا اس کے بال نوچ کر دور ڈھکیل دوں۔ خدا سمجھے، مجھے تم سے کام کروانے میں مزہ آتا ہے۔ جب میں نوکر ہو جاؤں گا تو تمہیں اپنے پاس رکھوں گا۔ ہوش میں میری جوتی رہتی ہے تمہارے پاس۔ دیکھ لینا، میں تمہیں لے لوں گا، گود لے لوں گا۔ ہنستی کیوں ہو؟ مجھے ہنسی آ گئی۔ اور پھر تمہیں ہوائی جہاز میں بٹھاؤں گا۔ ہاں، آنکھیں گھما کر بولا۔ میرے امتحان کے دن قریب آ گئے تھے اور میں کمرے میں بند ہو میرے امتحان کے دن آ گئے تھے اور میں کمرہ بند کر کے پڑھائی کرتی، مگر سلو کہیں مانتا تھا۔ جہاں میں پڑھنے چلی وہ بھی وہیں موجود۔ میں نے سنجیدگی سے منع کر دیا کہ اگر تم نے ضد کیا تو میں بورڈنگ چلی جاؤں گی۔ پڑھنے کی خیال سے چچا میاں کے گھر رہنا پڑا تھا۔ وہ خاموش پڑھا کرتا، مگر گھنٹہ آدھ گھنٹے بعد بے چینی ہونے لگتی۔ اب بھائی انٹرول ہو گیا۔ وہ کتاب بند کر کے میرے پاس آن گھسا اور 10 منٹ تک ادھم مچاتا کہ خدا کی پناہ، شرارت میں اسے کانٹے کا مرض ہو گیا۔ اکیلے اسے نے تمہاری امتحان ختم ہو گیا، اور گھر جانے کے خیال سے خوشی کے ساتھ ساتھ دکھ بھی ہو رہا تھا۔ کیوں جا رہی ہو؟ چھٹیوں میں وہ ایک دن بولا۔ واہ میری اماں بیچاری اکیلی ہیں۔ اکیلی؟ جیسے انہیں بڑی پرواہ تمہاری ہوں۔ وہ نہیں تو تمہیں پرواہ ہوگی؟ وہ میرے پاس بیٹھ گیا۔ سچ کہوں بچو، سچ کہتا ہوں، تم نہ جاؤ۔ اس نے پیار سے میرے کندھے پر سر رکھ دیا اور اپنی سوکھی باہیں میرے گلے میں حمائل کر دی۔ ہٹو تو، خیر ہوگی تمہیں میری پرواہ، مگر بتا جاؤں گی۔ مگر میں کہتا ہوں کہ مت جاؤ۔ وہ ذرا ہٹ کر بولا۔ بکواس مت کرو، جاؤ ذرا کسی کو بھیجو میرا سامان باندھ دے۔ اور میں کہتا ہوں تم نہیں جا سکتی۔ ہتھ بڑے لاڈ صاحب ہونا جو روک لوگے۔ یاد ہے وہ سوئی؟ وہ شرارت سے مسکرایا۔ مکار ہو تم کہیں کے۔ وہ دن میرے سلو کو بخار چڑھا۔ سارے گھر پر جیسے آفت ٹوٹ پڑی، اور ذرا سا ملیریا اور اودھم
مگر دم مارنے کی اجازت نہ تھی۔ اماں جان بچوں کو روکنے کے لیے آپ سے اکیلے تمہاری تیمارداری نہ ہو سکے گی۔ اماں جان بچوں کو روک لیجئے، آپ سے اکیلے تیمارداری نہ ہو سکے گی، جیسے سور کو بڑی تیمارداری کی ضرورت تھی۔ اے میاں بھلا وہ کیوں رکے گی؟ چچی جان طعنہ سے بولی، وہ حمیدہ کو تار دے کر بلا لاؤں گی۔ نہیں اماں، وہ اپنے بچہ لے کر آن دھمکے گی ہاں تو گل مچے گا۔ بچوں خود بخود رک رہی تھی، اسکول میں پارٹی ہے۔ دوسرے جب ہم اچھے ہو جائیں گے تو سنیما دیکھنے چلیں گے۔ رک جاؤ نا، کیا حرج ہے؟ رابعہ نے رائے دی۔ اسے چڑیل کو کیا پتا کہ یہ مکاری کر رہا ہے، بخار تو اتفاق سے آ گیا ہے، ورنہ وہ کچھ فعل مچاتا، رکنا ہی پڑتا۔ صلاح الدین اعظم کا حکم ہے۔ وہ شرارت سے مسکرایا۔ میری مونچھیں نکل آئیں، تب تمہارے اوپر اصلی رعب پڑے گا تو اس بات پر ذرا سی برف کھینچ کر تو کھلا دوں۔ چچی جان نے اس قدر ڈری سی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا کہ میں جلدی سے تولیہ میں برف توڑنے لگی۔ کسی کا لاڈلا ہو تو ہو، ہم کیوں بھگتیں؟ مگر وہ تو بھگتنا پڑا۔ بچوں کسی نے آہستہ سے مجھے پکارا۔ کیا ہے؟ میں رکی۔ ذرا سا پانی، سلو نے اپنے پلنگ سے اوپر ہلا کر کہا۔ میں جلدی سے اٹھی اور اندھیرے میں تھرمس ٹٹول کر پانی نکالا۔ اماں تھکی ہوئی ہیں، بیٹھ جاؤ۔ اس نے سرہانے مجھے بٹھا لیا اور آہستہ آہستہ گلاس میں برف ہلانے لگا۔ اسے میری طرح پسینہ آ رہا تھا اور ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ پانی پی کر وہ میرے گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ بچوں کیا ہے؟ میرا دل گھبرا رہا ہے۔ ہاں چچی جان کو جگاؤں؟ میں نے چاہا آرام سے اس کے سر کو تکیہ پر رکھ دوں۔ نہیں، ہلو مت۔ اس نے اپنے پتلے ہاتھ میرے کمر میں ڈال دیے۔ دل گھبرا رہا ہے بچوں۔ ہاں۔ وہ تیزی سے گہری سانسیں لے رہا تھا۔ میں نے اپنے کو چھڑانے کی کوشش نہ کی اور اس کے پسینہ پوچھنے لگی اور بھی پریشان ہو گیا۔ اس نے جلدی میرا نام لے کر بڑبڑانا شروع کیا۔ سبیاں بھرنے لگا۔ عجیب سوکھی اکھڑی ہوئی سانسیں۔ میں سمجھ نہ جانے کمبخت کو سر سام ہو کیا گیا ہے، اور اسے لٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ بچوں جاؤ مت، میں جاؤں گا۔ اور بری طرح بچوں کی طرح مجھ سے لپٹ گیا اور اس کی آنکھیں، اور جیسے نہ جانے آج مجھے ان کی آنکھیں کیا نظر آ رہا تھا۔ میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ وہ سوکھی سے دھڑکنے کے بجائے چڑھی ہوئی اور گہری تھی، کچھ پاگل سی، کچھ عجیب۔ مجھے تھوڑی دیر کے لیے یہ معلوم ہو گیا گویا اندھیرے بیچ دار ستون میں پریشان چکر لگا رہی ہو، اور کوئی دروازہ نہیں۔ کوئی قریب کے پلنگ پر کلبلایا اور وہ جلدی سے چونک پڑا۔ جاؤ، رابعہ جاگ گئی۔ اس نے خوف زدہ ہو کر مجھے دور دھکیل دیا۔ جاؤ جلدی۔ وہ خود ڈر گیا، چادر میں چھپ گیا۔ میں پریشان لیٹ گئی۔ یا اللہ، کیا واقعہ؟ یہ کیا پاگل ہو رہا ہے؟ رابعہ جاگ گئی تو کیا ہوا؟ مجھے چچی جان پر رحم آنے لگا۔ خدا نہ خواستہ خیر۔ اور اس کے بعد سے اس میں ایک غیر معمولی انقلاب ہو گیا۔ وہی رات والی پاگل، گہری اور چڑھی ہوئی آنکھیں، کبھی بغیر بخار اور کبھی ہذیان کے بھی کچھ عجیب ہوتی جاتی۔ وہ مجھے پہلے سے زیادہ چھیڑنے لگا اور چڑھانے لگا، مجھ سے ہر وقت اچھلتا اور پھر بالکل پاگل ہو جاتا، اور وہ میرے قریب میں
رہنے کے بہانے تراشتا، ہر جگہ، ہر کمرہ، ہر موڑ اور ہر کونے پر وہ میری طاق میں مجھے ڈرانے اور گدگدی لگانے کے لیے کہ چھپا رہتا۔ میں اس کی ضرورت سے زیادہ توجہ سے کبھی بے طرح پریشان ہو جاتی اور کبھی مجھے وہ سب ایک الہڑ لڑکے کی شرارتیں معلوم ہوتی، اور سب شرارتیں کسی تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ وہ 2 سال بعد جب میں رابعہ کی شادی پر آئی، سلو صلاح الدین کہنا پڑا، اوفو، ایک چھوٹا سا لچکتا ہوا کملایا سا پودا نوخیز درخت بن گیا، خون کی حدت سے چہرہ سانولا ہو گیا اور پتلے سوکھے زیادہ ہاتھ سخت کٹھوں اور دار مضبوط شاخوں کی طرح جھلستے ہوئے بال سے ڈھل گئے تھے۔ وہ آنکھیں جو خدا بالکل ہی پاگل ہو گئی تھی، پتلیاں ناشتی بھی تھی اور ایک دم سے جم کر گہری ہو جائے کہ فوراً آنکھ چپک جائے۔ بچوں، کچھ میرے مونچھوں کا رعب پڑتا رہا، خاک اس قدر پڑی شکل میں ہو گئی، اور تمہارے بڑے بھولی ہے نا۔ اس نے مجھے گدگدانا چاہا۔ میں اس کے پڑے ہاتھ دیکھ کر لرز گئی۔ ہٹو سلو، خدا کے لیے تم سے ڈر لگتا ہے، ریچھ ہو گئے ہو۔ بالکل، ہاں، وہ غرور سے اور پھیل گیا۔ ارے اور سلو، اس سے زبردستی اپنا گھر درا گال میرے ہاتھ پر زور سے رگڑ دیا۔ سارا ہاتھ جھلا اٹھا جیسے لوہے کا برش۔ کبھی تو میں اگر پچھتاتی تھی، نہ جانے کیوں۔ شادی کا گھر، اور وہ بھی ہندوستانی طور طریقے۔ گھر کیا ہوتا ہے؟ ایک بھول بھلیا کا راستہ جس میں مزے سے آنکھ مچولی کھیلوں، سر کو پیر کی خبر نہیں رہتی، کہنے اور جانے کتنے کھلاڑی آنکھ مچولیاں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ کبھی دو چور کی کسی کونے میں ٹکر ہو جاتی تو پھر جھٹ مزہ آتا۔ معلوم ہوتا تھا کہ گھر کے ہر کونے میں، ہر دیوار کی آڑ میں، ہر زینے پر کئی صلاح الدین کھڑے ہیں۔ آپ کدھر بھی نکل جائیں، ناممکن جو صلاح الدین موجود نہ ہو جا۔ بعض وقت تو یہ بھی معلوم ہوتا کہ گویا آسمان ہی سے ٹپک پڑے ہیں۔ میں عاجزاً آ کر رابعہ کے پاس گھس گئی اور لودو تھوڑی دیر میں لاڈلا بھیا بہن کی صورت دیکھنے کو موجود، اور پھر یہ کہ ہم دونوں رضائی میں بمشکل سما رہے ہیں کہ جناب ماں اپنے بے ڈول ہاتھوں اور جوڑے کی کندھے اور اس کی رضائی میں گھس گئے۔ کسی سے شکایت کی جائے، کسی کے آگے گلہ کریں، یعنی ان جگر کے ٹکڑے، کلیجے کی کور کی کس سے شکایت کریں؟ اور شکایت ہو تو کیسی؟ گھر کے درجن سنجیدگی سے ڈانٹ دوں، آپ ہی شرم آ گئی، مگر وہ سنجیدہ ہونے کا موقع ہی نہ دیا۔ چلو سلو، سر میں درد ہے، جو یہ بہانہ کیا۔ سر میں درد ہے؟ ارے اماں جان، بام کہاں ہے؟ ڈرائیوروں کو بھیجو، ڈاکٹر سے اسپرنگ، اور کوئی مشورہ کرے گا، مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ چلو رشو، حمید، منی، کھسک لو یہاں سے، بچوں کے سر میں درد ہے، اور دروازہ بند۔ یا اللہ، لیجئے سرکار، درد غائب، اور اماں جان سے ضرور کام نکل آیا۔ کیوں بچوں؟ چھوٹی کہہ رہی تھی سر میں درد ہے، اور یہاں پوریاں تلی جا رہی ہے۔ لیجئے، باورچی خانے میں بھی موجود۔ اب بھاگ گئے، کبھی آنچ بگاڑی، کبھی کچھ، اور پھر وہی شرارتیں۔
باورچی جانتا ہے کہ میاں بے چین بوٹی میں ہے۔ بی بی آپ بھی جائیے، سلو میاں بھی، ورنہ مجھ سے کھانا پک چکا۔ سلو مجھے تم سے ایک بڑی ضروری بات کہنی ہے۔ میں نے سوچا آج انہیں سنجیدگی سے ڈانٹوں۔ کس سے؟ مجھ سے۔ ارے میرے بھاگ، ایسے خوش ہو گویا تغمہ ملنے والا ہے، اور ضروری بات کہنے سے پہلے خود اس قدر ضرور خدمات انجام دینا شروع کیے۔ بھاگ ہی بن گئے۔ کیا لوگ اندھے ہو گئے ہیں، دکھائی نہیں دیتے انہیں؟ آنکھ مچولی میں تو بڑے بڑے شاہ بگڑ جاتے ہیں۔ سلو جیسا چور دن دہاڑے ڈاکہ ڈالنے سے نہ چوکے۔ لوگ سمجھتے ہیں بچہ ہے۔ سنیما میں لوگوں کی بس عورت ہی عورت دکھائی دیتی ہے، خواہ ہزاروں مرد کام کر رہے ہوں۔ اور میں بھی عورت تھی۔ مجھے جلد معلوم ہو گیا کہ چند ایسے غیر جانبدار بھی ہیں جو فیصلہ کرتے وقت نہ کسی کا کلیجہ کا ٹکڑا دیکھیں، نہ جگر کے ٹھنڈک۔ کھڑی دہار پڑتی ہے تلوار کی۔ مجھے کو الزام لگا دیکھنے دنیا یہ تو کوئی دیکھنا نہیں کہ فتنہ غصے سے آنکھوں تلے اندھیرا ہو گیا۔ ہٹ جاؤ صلاح الدین، حد ہوتی ہے بےہودگی کی۔ مجھے یہ باتیں پسند نہیں۔ اس کا منہ اترا گیا۔ کیا ہوا بچو؟ کچھ نہیں۔ نہیں معلوم ہے لوگ کیا کہتے ہیں۔ میرا بولنا آپ کا برا لگتا ہے؟ ہاں مجھے بہت برا لگتا ہے۔ اچھی بات نہیں۔ لوگ کون بولتا ہے وہ مجھے بھی بتا دو ذرا۔ کوئی بھی ہو، وہ میرے تمہارے بہتر جانتے ہیں۔ بہتر؟ وہ سرخ ہو گیا۔ ہاں اس میں بہتری ہے۔ اور میں تیزی سے چلی آئی۔ دل میں سے ایک بوجھ اتر گیا۔ آخر میں نے کہہ دیا عورت کے تو ہاتھ میں ہے، وہ خواہ وہ بد راہ ہو جائیں، خواہ عین موقع پر آنکھیں کھل جائیں۔ اسے عاقبت نظر آنے لگی ہے، انہیں کھل گئی اور خود موقع پر کھلی۔ میں دل ہی دل میں مسکرا کر رہ گئی۔ صلاح الدین آیا۔ جب حسب عادتاً چوکنی ہو گئی، مگر گزر چلا گیا۔ اس نے مجھے دیکھا تک نہیں۔ میرے دل میں بھی گھسا سا لگا۔ خیر ہوں، کیا ہے؟ بہتر ہے نا؟ بلا سے جان چھوٹی، کسی وقت سکون ہی نہ تھا۔ اب تو خیر، گھر کے ہر کونے اور ہر موڑ پر اب کوئی بھی تھا، گویا امن اور چین اور سکون۔ لیکن یہ پھر بھی پریشان کیسی، ایک فکر سی، ایک پستی سی، گویا گمان اتر گئی ہو، دہار گھٹک ہو گئی ہو، گویا کچھ ہے ہی نہیں۔ اب کوئی آپ کو دیکھ کر کھینچا نہیں چلا آیا۔ اب کسی کی شرارتیں نہیں سوجھتی۔ اب کسی کی عجیب اور پاگل پن آنکھیں آپ کے نیچے نہیں دوڑتی۔ جائیں شوق سے جائیں، اندھیرے کوٹھری میں بھی چلی جائیں، کوئی مزاحمت نہیں کرتا۔ جو ملتا ہے تو آپ کو جھک کر ادب عرض کرتا ہوں، اور سر جھکا کر جلد تیار ہے کہ ایک طرف کو اب کوئی آپ کے پاس گھس کر بیٹھنے کا شوقین نہیں ہے، بلکہ دور اور سامنے کمسن خوبصورت لڑکیاں جھرمٹ میں شرارت بھری آنکھیں نچا کر خراج عقیدت تحسین پیش کر رہی ہیں۔ کبھی بھولے سے بھی اگر آنکھ مل جاتی ہے تو سر جھکا جاتا ہے۔ پہچاننا نہیں، شادی کے گھر میں معلوم ہوتا تھا جیسے موت ہو گئی۔ ایک موت نہیں، سینکڑوں موتیں، ہزاروں خیالات، سینکڑوں جذبات اور ان گنت مسکراہٹیں مردہ پڑ گئی ہیں۔ گھر بھائی ہو گئی ہے، اور چچی تو معلوم ہوتی ہے کبھی تھی ہی نہیں۔ کوئی اپنی رابعہ اپنے دولہا کے خیال میں مست۔ حمیدہ کا بچہ ضرورت زندگی سے فارغ نہیں ہو چکا تھا
جی چاہتا بیچ میں شادی سے جلدی کالج دیکھنے والے نے دیکھ لیا اور تاڑنے والے نے تاڑ لیا۔ اے سلو کی تمہاری کیا آن بن ہو گئی ہے؟ چچی بولی۔ نہیں تو، میں جلدی سے بولی۔ جھوٹ، سلو نے دبی آواز میں کہا اور کھانے کے پلیٹ پر جھک گیا۔ ابھی چھوٹوں سے کیا غصہ، چلو سلو باجی سے معافی مانگو۔ جی نہیں، وہ خود مانگے معافی۔ سلو اکڑے۔ معافی کیسی؟ کوئی لڑائی نہیں ہوئی، میں نے معاملہ کو سیدھا کرنا چاہا۔ جی نہیں، میرے تو لڑائی ہوئی ہے۔ یہ کہو، یہ کیوں؟ آخر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ خواہ مخواہ ڈانٹنے لگی۔ میں ڈری۔ کچھ بھی نہیں چچی جان، یہ مجھے چھیڑ رہا تھا۔ میں نے کہہ دیا مجھ سے مت بولو، بھلا میں اس سے لڑوں گی؟ میں جلدی سے بولی۔ نہیں اب اماں جان کسی بھولے پن رہی ہے، ایسے انہوں نے نہیں کہا تھا کہ میں ڈری کہ کہیں اسے کہہ دیا۔ سب کے سامنے تو کیا ہوگا؟ مجھے خیال ہوا کہ میری غلط فہمی ہوگی، شاید یہ بھی اس کی شرارتیں ہیں اور یہ شاید یہ بھی شرارتیں ہی ہوں۔ لعنت ہے کہ اسے اس قدر ذلیل سمجھی۔ مجھے ایسی بری طرح کہنے لگی، منہ جیسے میں کوئی وہ ہوں۔ ارے میں تو یوں ہی کہہ رہی تھی۔ لیجئے ملاپ ہو گیا اب، لو اس بات پر ہاتھ ملاؤ۔ او ہو کس قدر سردی ہے، ساری رضائی آپ اوڑھ بیٹھی ہو، یہ نہیں کہ کسی اور کو بھی اڑا لو۔ وہ رضائی میں گھس کر بیٹھ گیا اور میری اتنی چٹکیاں لی کہ ملاپ کرنے کا مزہ آ گیا۔ سلو خدا کے واسطے پھر کہو گے میں نے یہ کہا اور وہ کہا؟ چچی جان معصومیت سے مسکرا کر رہی تھی۔ کیا ہے، کیسے تم نے لولو ہاریں کر رہے ہو؟ بابا جی، بابا میں تجھ سے جیتی اور تم جیتنے کا شوق، بس ہنسا۔ دنیا کی ہر چیز ہنس پڑی اور پھر وہی آنکھ مچولی اور وہی بھول بھلیا، وہی عاقبت۔ ایک دفعہ کو عاقبت کی کھلکھلا پڑی، گونا گو مسکور کن نغموں سے گونج اٹھا۔ کون گنگ ہو گئے، آنکھوں میں ریت بھر گئی، بیٹھی بٹھائی کھٹک والی ریت۔ اب حضور کسی کے قصور تو ہونا ہی ہوگا، کس قدر تقدیر کا بیچاری تقدیر۔ بات یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے، دیکھنے کے لیے کہ وہ تاکہ دیکھیں، یہی کہ بس دیکھے، جیسے کوئی تماشا دیکھتے ہیں۔ ڈرامہ دھڑکا، بدنامی، ذلت، پریشانی بڑھتا گیا اور سب کچھ ایسے ہی موقع کی تاک میں رہتی ہے۔ کچی شاخ میں جھولا ڈالو تو آپ ہی چڑچڑائی۔ بھائی پہلے خوب ٹانگ بچا کر دیکھ لینا چاہیے، گدا کمزور تو نہیں، رسی تو کھٹا نہیں ہے، ورنہ آپ کی چٹکنی لگ جائے گی۔ کیا بتاؤں؟ ہاں تو اپنی کہو۔ یہ چچی جان نے لاڈلے بیٹے کو کیسے لڑائی پر بھیج دیا؟ میں نے بات پلٹی۔ لڑائی پر وہ ہوگا، تم پہلے یہ بتاؤ کہ وہ ننھے کی طرح مڑے۔ ہاں سمجھ میں ہی نہیں آتا تمہارے تو کہاں تم یتیم خانہ۔ ہاں سلو کا چہرہ دیکھنے کے قابل تھا، کچھ کھوئی ہوئی سی کھسیانی صورت۔ جی گھبراتا رہا۔ میں نے چھیڑا اور ان کی رنگت بدلی۔ بیچارہ بچہ مر گیا، اس کا باپ شاید تلخی سے کہا۔ خاک تمہاری منہ میں، خدا نہ کرے۔ میں نے ننھے کو کلیجے سے لگا لیا اٹھی۔ ننھے نے موقع پا کر بندوق چلائی۔ ہاں باجی ابا کو مارتا ہے۔ میں نے بندوق چھین لی اور پھر آنکھوں میں وہی شرارت تڑپی، پھر بلا کی گہری ہو گئی۔ کچھ پاگل عجیب سی ٹٹولنے کے باوجود اس بھول بھلیا میں راستہ نہ ملا۔